खुदावंद यसुमसी के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। और आज प्रोग्राम हमारे सितारे में हम आपको एक खूबसूरत शायर से मिलवाने लाए हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और कुछ और बातें आज आप उनके बारे में जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब आरिफ नकीब साहब की। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं बी द लाइट टेलीविज़न में और हम आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी नवाजिश। थैंक यू सो मच सर। सर, हम बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे कि हम एक खूबसूरत शायर से मिलें, उनकी शख्सियत के बारे में जानें और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और हमारे जो व्यूवर्स हैं आपसे मिलने का वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि आज एक खूबसूरत सिटिंग रखी जाए और हम व्यूवर्स से आपको मिलवाएंगे, आपकी मुलाकात वीवर से होगी और हम बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आपसे सुनेंगे। मगर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम बाकायदा प्रोफेशनल गुफ्तगू करने से बेशतर हम आपसे कुछ आपके बारे में, जो आपका पर्सनल तारुफ है, उसके बारे में कुछ बातचीत करते चलें। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और ख़ानदानी पस मंज़र और जो कुछ भी आप अपने बारे में कहना चाहें वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। जहाँ तक ख़ानदानी पस मंज़र का ताल्लुक़ है तो पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा कि पैदाइश तो मेरी लाहौर की है, लेकिन हम मुख्तलिफ़ शहरों में पढ़े और तालीम हासिल की। वालिद साहब आर्मी में थे तो जहाँ गए साथ चले गए। तो तालीम अहमदपुर शर्किया बालपुर से हासिल शुरू की, आगाज़ वहाँ से हुआ। कोयटा से प्राइमरी की, गुजरांवाला चले गए, मैट्रिक से उर्दू से किया। फिर इस तरह लाहौर FC कॉलेज वगैरह में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। उर्दू अदब में ऑनर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। BA मैंने FC कॉलेज से किया। अच्छा सर, आपने बड़ी दिलचस्प बातें बताई और आपने पूरे तकरीबन काफ़ी सारे शहर हमें घुमा दिए बैठे बैठे। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने तकरीबन काफ़ी सारे शहरों में घूम फिर कर तालीम हासिल की, उसकी क्या वजह थी? आप लोग कहीं शिफ्ट हो रहे थे या उसका क्या बैकग्राउंड है? चूँकि वालिद साहब आर्मी में थे, जैसे मैंने पहले बताया, ओके। तो जहाँ उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी हम साथ चले जाते थे। अच्छा, सही। तो फैमिली उसी तरह से? हाँ, तो चूँकि फौजियों के बच्चों के लिए वो किसी भी सीज़न में ट्रांसफ़र हो जाएं, उनको किसी भी स्कूल में दाखिला मिलना जो है वो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनके लिए पहले से तयशुदा होता है कि जो आर्मी के वाले शिफ्ट होती हैं उनको स्कूलों में दाखिला दिया जाए। ठीक है, सही। तो आपको कभी इस तरह से मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि इंसान जब शहर चेंज कर रहा होता है तो अपने पीछे बहुत सारे दोस्त छोड़ के जा रहा होता है, तो ये एक बड़ी कभी कभी इंसान को नापसंद सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। कैसा लगता था आपको? जब मैं कोयटा से आया प्राइमरी करके तो तब ज़ाहिर है मेरी उम्र 10-12 साल थी, तो बड़ी मुश्किल पेश आई। तकरीबन वो कोयटा छोड़ने में बहुत सारे लोग याद आते थे, दोस्त याद आते थे, माहौल याद आता था। सेंट माइकल स्कूल का वो सारा जो माहौल था वो याद आता था, टीचर याद आते। लेकिन ऐसा ऐसा वक्त के साथ उनमें धूल जम जाती है। बिल्कुल। तो जब आप उस वक्त नौजवानी के दौर में अभी नहीं जा रहे होते, तो जवानी का दौर मेरा गुजरांवाला में आया। सही। तो वो नहीं भूलता। बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे नहीं भूलता, अगर आप शेयर करना चाहें। उसकी वजह यह है कि मैं बचपन में वहाँ गया। ओके। और जवान वहाँ हुआ और उसी सेंट जोसेफ स्कूल में मेरी तालीम मुकम्मल हुई। और वहीं जो मेरे दोस्त थे जो बचपन के फिर साथ चले आगे जवानी में दाखिल हुए, जो आज तक हैं। सही। खुदावंद का शुक्र है कि वो दोस्त आज तक हमारे दोस्त हैं। जो दुनिया से चले गए, खुदावंद उनकी मग़फ़िरत करे। तो उसके अलावा जो दोस्त हैं वो सारे के सारे जो ज़िंदा हैं अभी तक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ते में रहता है। मैं गुजरांवाला अगर मैं पंजाब जाऊँ तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं गुजरांवाला ना जाऊँ, क्योंकि मेरा ख़मीर वहाँ से उठा है। मेरी तालीम वहाँ असल में जो स्टार्ट हुई वो का आगाज़ जो हुआ वहीं से हुआ। और दोस्तियाँ और जो उस वक्त आपको पंजाब में पता है कि मोहल्लेदारियाँ भी ऐसी हैं कि हर घर में आपका खाना पीना चल रहा होता है। बिल्कुल दुरुस्त। हर घर आपका अपना घर हो जाता है। तो यही हाल था, जो हमारे घर में आ रहा है वो हमारे घर में खा रहा है, हम जिसके घर जा रहे हैं उसके घर में खा रहे हैं। सही। तो ये सारा कुछ जो माहौल था, मोहब्बत, प्यार, खुलूस का, वो सब याद आता है। सही।
اور سر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ زمانہ بھی ایسا رہا ہوگا کہ اس میں تعصب کی فضا بھی قدرے کم رہی ہوگی، اور یقیناً آپ کے دوسرے بین المذاہب میں بھی آپ کے دوست بنے ہوں گے۔ جی بہت سارے اور آج بھی ہیں۔ مجھے اگر کبھی کوئی جو اگر اسٹینلیس اسٹیل کی کچھ چیزیں ہیں یا فرنیچر کی کچھ چیزیں ہیں، اگر مجھے کب ضرورت پڑتی ہے، جیسے میں لایا بھی تھا، تو سارے میرے مسلم دوست ہیں، تو ان کے گھروں میں آنا جانا ایسے تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلم ہیں، وہ کرسچن ہیں یا میں مسلم ہوں۔ اور ان کے خاندان، بہن بھائی، ماں باپ سب بے انتہا پیار کرتے تھے، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج بھی میں جب کسی چیز کو ہاتھ لگا لوں گا چوکلا ہے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ پیار سے آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عارف صاحب ایک شاعر ہیں، اور شاعری ایک بہت ہی خوبصورت جو صنف ہے اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کی، اور بہت ہی خوبصورتی سے شاعر اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، امپریشن دیتے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہم عارف صاحب سے آج بہت ہی خوبصورت شاعری بھی سنیں گے، مگر اس سے بیشتر ہم ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ شاعری کا جنون آپ کو بچپن سے تھا، یا آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ ایک اچھے شاعر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ نے پہلے آپ کسی اور کی شاعری پڑھتے تھے، یا کیسے یہ سفر شروع ہوا؟ بڑا اچھا سوال۔ پڑھنے لکھنے کا میں شروع سے بہت شوقین تھا۔ کہانیاں اس وقت میگزین گھروں میں آیا کرتے تھے، درست، تو یہ نونہال، بچوں کی دنیا وغیرہ وغیرہ ہمارے گھر میں آتا تھا، تو پڑھنے کا شوق لامحالہ مجھے وہیں سے اسٹارٹ ہوا۔ تو جب میں میٹرک میں پہنچا، 9th میں سمجھتا تھا کہ میں کچھ کر لیتا ہوں۔ جب 10th میں گیا تو پھر میں نے کچھ الٹے پلٹے شعر کہنا شروع کیے، تو خداوند ان کی مغفرت کرے، سر البرٹ ہوا کرتے تھے ہمارے اردو کے ٹیچر، سر البرٹ جوزف، میں ان کو شعر دکھائے۔ تو انہوں نے کہا یار بیٹا میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تم بہت اچھے شاعر بنو گے۔ اوکے۔ انہوں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بتایا کہ یہ ہمارے اسکول میں بھائی ایک شاعر بھی جنم لے رہا ہے، تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے میری ٹکا کے کلاس لی، اور جتنی اچھی وہ میری بےعزتی کر سکتے تھے انہوں نے کی، کیونکہ وہ میتھ کے ٹیچر تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے مجھے شاعری پر لانس بھیجنے کا کہا، اور کہا کہ پڑھنے پر توجہ دو۔ اوکے۔ تو لیکن وہ تو نہ ہو سکا، پر یہ ہوا کہ میٹرک کرنے کے بعد میری وہاں سے جان چھوٹ گئی، اور گھر میں بھی انہوں نے باقاعدہ جا کے شکایت لگائی کہ آپ کا بیٹا شاعری واعری کر رہا ہے، اس پہ ذرا نظر رکھیں۔ صحیح۔ اور اس کا اثر جو میری والدہ پر تو کم ہوا، لیکن اس کا اثر میرے والد پر ہوا، اچھا، کہ انہوں نے جب بھی موقع ملا مجھے اسی مقصد کے لیے پیٹا کہ شاعری کو چھوڑو، اور میری امی سے کہا کہ جب بھی یہ انگلیوں پہ کچھ لکھتا ہوا پایا جائے نا، تو تم نے شام کو مجھے بتانا ہے۔ اس کی ساری جو نا یہ انگلیوں پہ جو گنتا ہے، اس کے سارے میں دم وم آ کے خود نکالوں گا، منتر منتر پڑتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ویورز، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عارف صاحب کی جو شخصیت ہے بہت ہی لطیف بھی ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی سے ایک طنز و مزاح کے انداز میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک ان کی گفتگو کا ایک لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور جب آپ بڑے دلچسپ انداز میں بلکہ سادہ انداز میں آپ بیان کر رہے تھے تو مجھے تو بہت ہنسی آ رہی تھی، آپ کو بھی یقیناً آ رہی ہوگی۔ اچھا، تو سر میں نے کیونکہ آپ کا ایک مشاعرہ بھی سنا ہے، اور آپ نے اس میں ہمیں عام گفتگو میں بھی بہت زیادہ ہنسایا، تو یہ جو شاعری سے ہٹ کر ایک آپ کا یہ جو طنز و مزاح کی یہ جو خوبی ہے، یہ بھی آپ میں بچپن سے ہے؟ یہ اس سے مزاح کہلائے تو گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، چونکہ پنجابی میں اسے جگت کرنا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ تو وہاں گجرانوال میں رہ کر ایک تو ہم نے ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مزاح کا سلسلہ جو تھا وہ چلتا ہی رہتا تھا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جب آگے آئے تو طنز و مزاح پر ہم نے پڑھا بہت۔ ضمیر جعفری کو پڑھا، مطلب اس میں مشتاق یوسفی کو پڑھا، ابن انشا کو پڑھا۔ تو پڑھنے کے بعد بھی اس میں پہلے طنز و مزاح کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر طنز و مزاح کا تعلق ادب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے سر کہ
جب آپ تعلیم کے دوران آپ نے بہت ساری چیزیں کی، آپ کے اندر حصے مزاح پہلے ہی تھی، پھر آپ نے اس کو ادب میں اس کو پڑھا بھی، تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی اور کیا سرگرمیاں تھیں اور آپ نے ان کو کس طرح سے لے کر چلے؟ تعلیم کے دوران ایک تو میں بہت اچھا ایتھلیٹ تھا، اوکے، تیراک بہت اچھا تھا، زبردست، فٹ بالر تھا، اور اسی دوران میں چونکہ ادب یا شاعری یا کچھ شعر اس کا جو میرے ساتھ اثرات مجھ پر مرتب ہو رہے تھے، اس نے مجھے موسیقی کی طرف بھی راغب کیا. میں نے باقاعدہ ہارمونیم سیکھا، صحیح، ڈرامے بہت کیے، اچھا، اور کالج میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہا. اور بھٹو صاحب کے دور میں میں نے 42 دن میں نے شاہی قلعہ میں قید کاٹی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے سے. اور میرے ساتھ جو لوگ قید تھے بڑی جید شخصیات تھیں، سبتی حسن، فیض احمد فیض، احمد بن قاسمی، ابن حنیف وغیرہ، یعنی بڑی شخصیات. اور ان میں بچہ میں ہی تھا، میری عمر 16-17 سال. صحیح، اور بس میں ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا. کبھی چائے بنا کے دے دی، جب ان کی مباحث ہوتی تھی تو میں وہ بیٹھ کے سنا کرتا تھا، اور اس نے مجھے بڑی جلا بخشی. اور میں تاریخ کی، سبتی حسن جو تھے وہ تاریخ کے بڑے ماہر تھے، تو فیض احمد فیض کی طرف سے ادب، احمد بن قاسمی کی طرف سے ادب، اور سبتی حسن کی طرف سے مجھے تاریخ کی جانب میں راغب ہوا، اور مجھے تاریخ کا شوق ہوا. اور اسی لیے میں نے پھر ماسٹر جو تھا وہ تاریخ میں کیا، قدیم تاریخ میں. اور قدیم تاریخ میں نے اس لیے دی تاکہ میں بائبل کو سمجھ سکوں، بائبل کا حدود اربا، بائبل کے جو زمانے کے جو واقعات ہیں، بائبل کے زمانے کی جو سرزمین ہیں یا جو وہاں کی تہذیبیں ہیں وہ کون سی تھیں. اور ان پر میں نے بڑا مطالعہ کیا اور باقاعدہ ان پر لکھا بھی. میری کتاب تیار ہے، بائبل کی تہذیبیں اور نسب نامے. تو کوئی مخیر مل جائے تو پھر کتاب بھی چھپ جائے گی. صحیح. سر، آپ نے ابھی اتنی بڑی بڑی شخصیات کا نام لیا اور آپ ان کے ساتھ آپ نے اتنا سارا ٹائم سپینڈ کیا، بلکہ آپ ان کے ساتھ قید میں رہے. اور جب انسان قید میں ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی مجبوری ہوتی ہے. اور اس وقت میں ویورز بہت ساری باتیں یہ سیکھ رہے تھے. ان ساری شخصیات کے ساتھ یہ بیٹھ رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، جن کے بارے میں ہم صرف تصور کر سکتے ہیں یا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت ہی خوش نصیب رہے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ صرف ان کو پڑھ کر ان کے بارے میں بات چیت سنتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، آپ نے ان سے بہت کچھ یقیناً سیکھا. اور ان کی ساری بات چیت کا، ان کی سمجھنے کہ جو استاد شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا اثر آپ کی شخصیت پر آیا اور اس نے آپ کو بہت زیادہ نکھار دیا. تو اس سے بیشتر کہ میں آگے بڑھوں اور میں ایک اور سوال کرتی چلوں کہ آپ سب لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ بھٹو کے دور میں آپ سب لوگ قید میں تھے، تو آپ کا کوئی جرم تھا جو سارے ہی ادبی لوگ ایک دم سے قید میں تھے، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس بھی بیچ میں آ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے ترقی پسند ذہنیت کے حامل لوگ تھے. صحیح. جو کہ بھٹو صاحب کی قید اور ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے منشور سے متفق تھے. اوکے. تو چونکہ یہ سارے بائیں بازو کے لوگ تھے تو میں بھی ان سے انسپائر پھر وہاں جا کر ہوا. مزید اس سے پہلے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی وجہ سے میں سرگرم تھا، تو سیکنڈ ایئر کا میرا دور تھا، تو وہاں سے ہمیں قید کیا گیا. میں جلسے میں نظم پڑھ رہا تھا، ریڈ ہو گئی پولیس کی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ جی قوم کے ستون ہیں، اور قوم کا ستون جو ہے اس کے لیے یہ ہے وہ ہے، آپ مستقبل کا فلاں ہیں ڈھمکاں ہیں. تو جب ریڈ ہوئی تو سارے بھاگ نکلے اور ستون بھی جو تھا وہ لوٹ پوٹ ہو گیا، اور اس کے اوپر پھر لاٹھیاں برسیں. صحیح. ہاں، ستون کا ستیاناش ہو گیا. صحیح. اور پکڑ لیا گیا. مگر سر ستون تو پھر مضبوط ہوتے، لاٹھیوں سے تو نہیں ٹوٹتے. ہاں نہیں، وہ ٹوٹا پھر بھی نہیں. ظاہر ہے کہ میں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ہار مان لی. تو قید کر لیا گیا. پہلے مجھے گجرانوالہ جیل میں رکھا، پھر 2 دن پھر مجھے پنڈی لے گئے، 1 دن وہاں رکھا، پھر پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں آیا، شاہی قلعہ میں قید کر دیا. وہاں پر مجھے ایسی شخصیاتیں ملنے کا موقع ملا، اور 42 دن جو ہے میں قید میں
शाही किला में रहा। 42वें दिन फिर मुझे, जब भुट्टो साहब की फांसी को काफ़ी दिन गुजर चुके थे, तो उसके बाद फिर मुझे रिहा कर दिया गया। वो लोग बाद में रिहा हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, कब हुए ये नहीं पता। सर, जिस तरह से भी आप जिक्र कर रहे थे, तो हालांकि आप कैद में थे, लेकिन उन शख्सियात से और जो आपकी सारी ट्रेनिंग हो रही थी, या जो आप एक अच्छे उस्तादों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो बेख्तियार मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकलने ही वाला था, एक ज़बरदस्त। क्या वो कैसा अच्छा टाइम रहा होगा। तो लेकिन क्योंकि कैद की हालत में इंसान कभी खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी जब एक कंपनी अच्छी हो और इस तरह के लोग हों, तो वक्त मैं समझती हूँ कि बड़े बेहतर तरीके से और मस्बत तरीके से कटता रहा होगा। मुझे ये आपसे पूछना है कि बातचीत हो रही है, अभी तक हम आप शायर हैं और हम आपके पास इसलिए हाज़िर हुए कि आपकी कुछ शायरी सुने, लेकिन आपकी गुफ्तगू और आपकी शख्सियत के इतने ज़्यादा पहलू हैं कि हम उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे, और घूम फिर के हम अभी तक आपकी शख्सियत का ही तवाफ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ये बताइए कि आप जब शायरी करना शुरू हुए और आपके फ़ादर ने, आप यकीनन वो आपके अगेंस्ट भी थे, फिर आपने जिस तरह से भी स्ट्रगल करके एक शायर भी बन गए, तो सबसे पहले आपको कुछ याद है आपने कब अपनी शायरी, कुछ बड़ी नज़म लिखी हो या कुछ ख़ास जो मेमोरेबल हो रहा हो? लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन नहीं मालूम को क्या लिखा था। सही। तो उन्हीं दिनों में फिर मुझे गुजरांवाला में हमारे बड़े मशहूर मारूफ मसीह शायर KR ज़िया साहब वहाँ होते थे। मैं उनके कदमों में जा बैठा। शुरू में तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया, लेकिन मैं कुछ ढीठ किस्म का इंसान साबित हुआ। जब मैंने उनका दरवाज़ा नहीं छोड़ा, रोज़ चला जाता था, सही। तो उन्होंने मुझे बहसीत शागिर्द कबूल किया। और पहला शेर जो मेरा इस्लाह के लिए उनके पास गया, मैंने पहला रदीफ़ काफ़ी का इल्म उनसे सीखा। वो था कि सुना है ढूंढता फिरता है मुझको, सुना है ढूंढता फिरता है मुझको, उसे कह दो किसी का हो गया हूँ, उसे कह दो किसी का हो गया हूँ। रहा हूँ बर्फ़ज़ारे आहमे में, रहा हूँ बर्फ़ज़ारे आहमे में, ज़मीं ओढ़ी है आखिर सो गया हूँ। ज़बरदस्त। तो जब ये उस्ताद मोहतरम ने सुना, तो उसने कहा था बस आ तो मेरा पक्का शागिर्द है। बहुत खूब। उन्होंने इसको दुरुस्त किया और बाकायदा मुझे अपनी शागिर्दी में लिया। और जब तक वो गुजरांवाला में रहे, मैं उनसे इस्लाह लेता रहा। फिर मैं लाहौर चला गया, वो भी कहीं और में शिफ्ट हो गए लाहौर की तरफ। तो लेकिन मेरी शायरी का सिलसिला अप टू यूनिवर्सिटी चलता रहा, और यूनिवर्सिटी में भी बड़ा मैंने मारूफ रहा शायर के हवाले से। तो उसी दौरान का एक शेर है जो आज भी मारूफ है, और आज भी कहीं ना कहीं मैगजीनों में, अखबारों में कहीं ना कहीं मिल जाता है कि ये अपना ज़र्फ़ कि हमने वफ़ाएं बांटी, ये अपना ज़र्फ़ कि हमने ये अपना ज़र्फ़ कि हमने वो अपना, हाँ, ये अपना ज़र्फ़ कि हमने हैं वफ़ाएं बांटी, ये अपना ज़र्फ़ कि हमने हैं वफ़ाएं बांटी, वो शहर जिसमें वफ़ा का कोई रवाज न था। ज़बरदस्त। तो ये यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हुआ था, तो उसमें ये शेर क्लिक हुआ। सही। तो उस दिन डायरियों में लिखने का रवाज था, लड़कों ने अपनी डायरियों में लिखा, बार बार सुना, और फिर शेर बहुत मारूफ हो गया। वहीं से फिर जब यूनिवर्सिटी का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो फिर एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। सही। अच्छा सर, तो अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि लड़कियों ने भी अपनी डायरी में लिखा होगा। तो आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा नॉटी क्वेश्चन है बट हम पूछना चाहेंगे कि कितनी लड़कियों ने फिर आपको बताया कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, या कोई ख़ास बात, मेमोरेबल बात? जो मेरे फैकल्टी की थी, जो तारीख़ में जो थी, और उर्दू फैकल्टी में जो थी, तकरीबन पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं याद कितनी लड़कियों ने, लड़कों ने मुझे दिखा कर देखो तुम्हारा ये शेर हमने लिखा है। ज़बरदस्त। किसी ने भेजा, मैंने वहाँ भेज दिया, किसी ने मिसेज मैगजीन में भेज दिया, किसी ने ख़वातीन डायरेक्शन में भेज दिया, किसी ने किसी में भेज दिया। तो यूँ ये भी शेर बहुत मारूफ हो गया। सही। ठीक। बहुत सारी थी, अब तो कुछ याद नहीं कि कितनी लड़कियाँ हैं, कितने लड़के आए, बहुत सारे थे। और दूसरे दिन जमघटा लगा हुआ था मुशायरे के दूसरे दिन कि गज़लें सुनो, पंजाबी बात करते, चलो अपने गज़लां सुना, कल बड़ा मज़ा आया। सही।
تو پھر اس طرح پھر محفلیں جمنی شروع ہو گئیں, دوست جہاں بیٹھ جاتے تھے پھر سمو بن جاتا تھا. تو سر شاعر کی وہ جو ایک عزت ہوتی ہے اسپیشل والی, جو پھر بھی آپ کو دوست یار اسی طرح سے مخاطب کر رہے تھے کہ چل یار اپنی غزلیں سنا. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے ایسا پراؤڈ فیل کیا ہو کہ نہیں نہیں اب مجھ سے عزت سے پیش آیا کرو, جیسے نوٹی زمانے میں دوست احباب کرتے ہیں کہ اب آپ میری عزت کیا کرو, یا وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہوں, یا کبھی آپ نے پراؤڈ فیل کیا ہو؟ یہ آج تک نہیں کیا, کیونکہ میں دو چیزوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ تکبر کیا ہوتا ہے اور حسد کیا ہوتا ہے. حسد میں کسی سے کر نہیں سکا کیونکہ میں خود لکھتا ہوں, مجھے کسی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو میرے پاس ہے میرے لیے وہ کافی ہے. اور اگر کوئی مجھ سے اچھا لکھتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر میرے علم میں کمی ہے, میرا مشاہدہ کم ہے, میرا مطالعہ کم ہے, میرا تجربہ کم ہے, تو یہ قصور میرا ہے نہ کہ اچھا لکھنے والے کا. تو میں اس سے حسد کیوں کروں؟ ایک تو یہ. اور تکبر کر کے کیا کرنا؟ تکبر تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. اور ویسے بھی ببلیکلی اگر میں دیکھوں تو یہ آیت بچپن سے ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے, اور ابلیس کے بارے میں لکھا ہے, اور اس نے تکبر کیا اور خداوند کے حضور جو تھا ملعون ٹھہرا. تو متکبر ہونا تو ابلیس کی نشانی ہے. ویسے سے انسان میں تکبر کر کے کروں گا کیا؟ میں کتنا بھی مالدار ہو جاؤں, غریب رہ جاؤں, جھونپڑی میں رہوں یا محل میں رہوں, میں نے اسی جگہ جانا جہاں سب نے جانا. تکبر کس بات کا؟ مٹی ہے, مٹی میں مل جائے گی. تو تکبر اور حسد دو چیزیں میری سمجھ میں آج تک نہیں آئیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ حسد اور تکبر کا ایک اعلیٰ ظرف انسان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر کوئی سمجھنے والا ہو اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہو اور ان کے لیے خدا کا شکر گزار ہو. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ساری یقیناً تصانیف لکھی ہوں گی, بہت ساری چیزیں لکھی ہوں گی, ان کے مجموعے بھی رہے ہوں گے. کتنے مجموعے چھپ گئے؟ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ نے شاعری کی سب سے زیادہ کون سی صنف ہے جس پر کام کیا؟ سب سے پہلے شاعری کے اصناف پہ بات کر لیتے ہیں. تو میں نے نظم اور غزل دونوں میں کوشش کی, لیکن فوقیت غزل کو دی, اور اردو پنجابی دونوں میں لکھا. صحیح. کیونکہ میں نے پنجابی کو بھی باقاعدہ پڑھا اور باقاعدہ شاعری کو بھی اپنایا, اور اس میں بھی غزل کو میں نے فوقیت دی. نظمیں بھی میں نے لکھی اور آزاد نظم بھی لکھی. تو اس طرح سے جو شاعری کے اصناف ہیں اس میں قصیدے کی طرف کبھی نہیں گیا, ربائی کی طرف میں کبھی نہیں گیا. قطعات لکھے لیکن قصیدہ میں آج تک کسی کا نہیں لکھ سکا سوائے مسیح یسوع کے. زبردست. کوئی مجھے کہتا بھی ہے تو میں قصیدہ نہیں لکھتا. مجھے بہت سارے سیاسی جماعتیں جو تھی جماعتیں پارٹی, انہوں نے کہا جی ہمارا تران لکھ دیں. میں نے کہا تران لکھنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کا قصیدہ لکھوں. صحیح. اور میں قصیدہ میں نہیں لکھتا, یہ میری فہرست میں شامل نہیں ہے, اور نہ ہی آج تک میں کوئی قصائد کسی کے بارے میں لکھ سکا. قصیدہ اگر میں نے لکھا ہے تو صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جس طرح سے ویورز آپ کی ساری باتیں بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں اور آپ کی باتیں بڑی ایک خوبصورت پیرائی میں چل رہی ہیں اور ہم لوگ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک آپ کی کتنی جو کتابیں چھپ چکی ہیں, کچھ کیا ابھی کچھ پروسیس میں بھی ہیں؟ جی, میری پہلی کتاب حرف لامکان, ہاں, وہ چھپ چکی ہے. اور کتاب مجھے بہت پہلے کہا گیا تھا چھاپنے کے لیے, لیکن میرے اپنے خیال میں یہ میری سوچ تھی, کوئی مجھ سے متفق نہ ہو, کہ آپ کو کتاب اس وقت چھاپنی چاہیے جب آپ کو لوگ صورت سے نہیں نام سے پہچانیں. صحیح. تو جب مجھے پتہ چلا کہ اب میں نام سے پہچانا جاتا ہوں تو میں نے اپنی کتاب منظر عام پر لے کر آیا, حرف لامکان. اس کے علاوہ جو دیگر تصانیف ہیں جن میں بائبل کی تہذیبیں اور نسب نامے ہیں, اور اس کے علاوہ بائبل کے وہ دقیق مضامین جن پر پادری صاحبان عمومی طور پر گفتگو نہیں کرتے, بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو میں نے باقاعدہ لکھے. اس کے علاوہ شاعری, پنجابی شاعری کی کتاب تریڑا کا مسودہ تیار ہے. دوسری کتاب شاعری کی انگشت بدندہ, وہ بھی اس کا مسودہ تیار ہے, وہ چھپنے کے لیے شاید
کچھ مہینوں میں چلی جائے گی. اس کے بعد تریڑا, پھر مسیح گیتوں اور نظموں کا جو مجموعہ ہے میرا, اس میں گیت ہیں, نظمیں ہیں اور قصائد ہیں مسیح یسوع کے حوالے سے. تو رکھتے جاؤ وہ بھی جو ہے وہ بھی مکمل ہے. تو باری باری اب دیکھیں گے کہ کیا جیسے خداوند کی مرضی ہوئی وہ چھپ کر مندر ہم پر آئیں گی. ناظرین, بہت ہی خوبصورت بات چیت ہم کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. عارف صاحب کی ایک خوبصورت شخصیت ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ان سے بات چیت کر کے. امید ہے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. عارف صاحب, میرے پاس بہت سارے کویسچنز ہیں اور ہمارا ٹائم بھی کافی زیادہ ہے, ہو چکا ہے اور جی نہیں چاہ رہا کہ ہم اس گفتگو کو روکیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کتنی, مطلب جس طرح سے آپ شاعری بھی کرتے رہے, پھر آپ نے اور کن کن میڈیمز میں یا کن کن پلیٹ فارم سے لکھا, یعنی آپ کا کیونکہ آپ ایک مصنف رہے ہیں, تو کن کن جگہوں سے, کن کن پلیٹ فارم سے آپ نے لکھا, کیا کیا کچھ لکھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میں نے مضامین لکھے, افسانے لکھے, اور میرا ایک افسانہ جوا جو ہے وہ سندھ ثقافتی ایوارڈ یافتہ ہے. زبردست. اور میری ایک نظم جرم آگہی پنجاب آرٹ کونسل سے اول انعام یافتہ ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایوارڈز ہیں, پتہ نہیں کتنے ہیں, ابو 70 ایوارڈ جو ہے میں نے تعلیم کے شعبے میں اور ادب کے شعبے میں حاصل کیے. تو بنیادی طور پر چونکہ میں ٹیچر تھا تو اس لیے اس میں بھی میں نے کافی کام کیا. صحیح. اپنی یونیورسٹی بھی پڑھایا. کالم نویسی میں مجھے پتہ چلا کہ جرم, سچائی جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے, اور اسی پداش میں میں اغوا بھی ہوا. میرا گھر بکا, گاڑی بکی, گھر کا ساز و سامان بک گئی, چیزیں بات کی ہیں. صحیح. تو اس دوران پھر جب میں واپس آیا تو مجھے بہت بڑا تھریٹ تھا. میں نے اپنے بچوں کو, اور تو کوئی مقام نظر نہ آیا, تو میں نے کہیں سے پیسہ اکٹھا کر کے بچوں کو میں نے تھائی لینڈ بھگا دیا. یہ اسائلم کے لیے نہیں گئے تھے, ان کو میں نے ویسے نکالا تھا. بعد میں لوگوں نے وہاں پڑا, میرے ان کے جنگ میں بہت بڑا رش لگ گیا, سارے اسائلم کے لیے بھاگ رہے ہیں. پھر یہ جب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے ان کو واپس بلا لیا. صحیح. اور ان کی غیر موجودگی میں پھر میری بیٹی تھی, اس کی میں نے شادی بھی کی. تو خداوند کو میری کوئی نیکی پسند تھی کہ میری بیٹی شادی کے فوراً بعد کچھ مہینوں بعد ہی وہ سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو ابھی وہ وہاں پر ہے, خداوند کا شکر ہے. ٹھیک ہے جی. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے ستارے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں سر عارف نقیب صاحب سے, اور بہت ہی زیادہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. مگر گفتگو کا یہ سلسلہ 2 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں بی لائٹ ٹیلی ویژن اور ہم موجود ہیں پروگرام ہمارے ستارے میں جناب عارف نقیب صاحب کے ساتھ. سر, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, مگر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی خوبصورت شاعری سنیں اور ہم اور زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ پلیز ہمیں کوئی اپنی خوبصورت سی نظم سنائیے. بہت شکریہ جی, آپ کی اس محبت کا. ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں. اس نے جو کچھ بھی کہا, اس نے جو کچھ بھی کہا میں نے سنا بھول گیا. اس نے جو کچھ بھی کہا میں نے سنا بھول گیا. کون, کب, کس سے ہوا, کیسے جدا بھول گیا. کون, کب, کس سے ہوا, کیسے جدا بھول گیا. اس کے آنسو نے میرا سارا بھرم چھین لیا. اس کے آنسو نے میرا سارا بھرم چھین لیا. میں نے کرنا تھا مگر اس سے گلا بھول گیا. میں نے کرنا تھا مگر اس سے گلا بھول گیا. یوں وڈیرے نے کیا ظلم ہے ایک ہاری پر. یوں وڈیرے نے کیا ظلم ہے ایک ہاری پر. ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو خدا بھول گیا. ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو خدا بھول گیا. آبرو ریزہ یہاں پھولوں کی لاشیں دیکھیں. آبرو ریزہ یہاں پھولوں کی لاشیں دیکھیں.
ऐसा मातम था कि मैं हर्फ दुआ भूल गया, ऐसा मातम था कि मैं हर्फ दुआ भूल गया। एक ज़रा साया गुर्बत क्या पड़ा है मुझ पर, एक ज़रा साया गुर्बत क्या पड़ा है मुझ पर, शहर का शहरी अब महर वफा भूल गया, शहर का शहरी अब महर वफा भूल गया। उसने जो कुछ भी कहा मैंने सुना भूल गया, उसने जो कुछ भी कहा मैंने सुना भूल गया। कौन कब किससे हुआ कैसे जुदा भूल गया, वाह बहुत खूब। कौन कब किससे हुआ कैसे जुदा भूल गया। उसके आंसू ने मेरा सारा भरम छीन लिया, उसके आंसू ने मेरा सारा भरम छीन लिया। मैंने करना था मगर उससे गिला भूल गया, जबरदस्त। मैंने करना था मगर उससे गिला भूल गया। यूं वडेरे ने किया जुल्म है एक हारी पर, यूं वडेरे ने किया जुल्म है एक हारी पर, ऐसा लगता है कि अब उसको खुदा भूल गया, वाह। ऐसा लगता है कि अब उसको खुदा भूल गया। आबरू रेजा यहाँ फूलों की लाशें देखी, आबरू रेजा यहाँ फूलों की लाशें देखी, ऐसा मातम था कि मैं हर्फ दुआ भूल गया, ऐसा मातम था कि मैं हर्फ दुआ भूल गया। एक ज़रा साया गुर्बत क्या पड़ा है मुझ पर, एक ज़रा साया गुर्बत क्या पड़ा है मुझ पर, शहर का शहरी अब महर वफा भूल गया, वाह बहुत। शहर का शहरी अब महर वफा भूल गया। शेर सुनिएगा। जुल्मतों वाले न सूरज पे ही कब्जा कर लें, जुल्मतों वाले न सूरज पे ही कब्जा कर लें, ढूंढ के रख लूं जो मैं अपना दिया भूल गया, जबरदस्त। ढूंढ के रख लूं जो मैं अपना दिया भूल गया। उसने फिर मुझको नकीब आज पुकारा होगा, उसने फिर मुझको नकीब आज पुकारा होगा, वरना किस तौर से घर अपना भला भूल गया, वरना किस तौर से घर अपना भला भूल गया। उसने जो कुछ भी कहा मैंने सुना भूल गया, कौन कब किससे हुआ कैसे जुदा भूल गया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत नज़्म आपने सुनाई, बेहतरीन। व्यूअर्स, आपने एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनी और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बयान किया आरिफ साहब ने। सर, हम चाहेंगे कि आप कुछ और भी एक अपना कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाइए। जी बहुत शुक्रिया। एक गज़ल आपकी नज़र और कर देता हूँ, छोटी गज़ल है। जिंदगी के रास्ते में ये ज़या हमने किया, जिंदगी के रास्ते में ये ज़या हमने किया, तेरे हिस्से का सफ़र भी जाने जा हमने किया, तेरे हिस्से का सफ़र भी जाने जा हमने किया। आज रास्ते में कहीं गुम हो गया तू भीड़ में, आज रास्ते में कहीं गुम हो गया तू भीड़ में, चाहतों के सिलसिले को बेपयां हमने किया, चाहतों के सिलसिले को बेपयां हमने किया। तू ना आएगा यकीन होने लगा है अब हमें, तू ना आएगा यकीन होने लगा है अब हमें, सोचते हैं खुद को कैसे खुशगुमा हमने किया, सोचते हैं खुद को कैसे खुशगुमा हमने किया। बहुत खूब। सोच का महवर तो तुम थे, सो रही ये जिंदगी, सोच का महवर तो तुम थे, सो रही ये जिंदगी, तुमने क्या करना था इसको रायगा हमने किया, तुमने क्या करना था इसको रायगा हमने किया। राख हो जाते अगर तो ये नकीब अच्छा ही था, राख हो जाते अगर तो ये नकीब अच्छा ही था, बेवजह इस हिजर में खुद को धुआं हमने किया, बेवजह इस हिजर में खुद को धुआं हमने किया, तेरे हिस्से का सफर भी जाने जा हमने किया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब। अभी से आपने जो अपना एक खूबसूरत कलाम पढ़ा और एक जो
شاعر کے اپنی زبان سے ایک کلام کی خوبصورتی ہے، اس کا بیانیہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، ہمیں بہت اچھا لگا. آپ کی جو شاعری تھی وہ بھی ہم نے سنی، اور آپ کی زندگی کے حالات سے بھی ہم کچھ واقف ہوئے، اور بڑا ہمیں اچھا لگا، ویورز کو بھی بہت اچھا لگا، کیونکہ ایک لائف جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اسی سے ہی انسان کا کردار اور وقار بنتا ہے. سر اینڈ میں آپ اپنی کلیسیا کو، ویورز کو، جتنے بھی آل اوور دا ورلڈ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں، آپ ان کو کچھ بھی میسج دینا چاہیں تو بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے دے سکتے ہیں. کلیسیا کو، نوجوانوں کو اور لوگوں کو صحیح. کوئی پیغام دوں. کلیسیا طور پر تو میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت چرچ آف پاکستان کا ممبر ہونے کے ناطے شدید خواہش رہی شروع سے اب تک کہ کاش کلیسیا رہتی، اس میں سیاست نہ آتی. صحیح. ہم نے خداوند کے کلام کو سیاست میں اور سیاست کو خداوند کے کلام میں جو ہے وہ گڑ مڑ کر دیا ہے. بالکل صحیح. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح بنا ہے کہ آج خصوصاً کلیسیا پاکستان بدنامی کے عروج پر ہے. ہم نے جگہ بیچی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، ہم نے ایسے ادوار بھی بھگتے ہیں، اور کہ جہاں پر مجھے نہیں پتا کہ ہمارے فیصلے عدالتوں میں جا کر کیوں ہوتے ہیں. ہمارے فیصلے ہمارے پاس رہنے چاہیے تھے. چرچ پاکستان کا خدا کے اپنا آئین میں بھی یہی بات لکھی آئین ہے، چرچ پاکستان کا اپنا آئین ہے، اپنے قوانین ہیں. ان قوانین آئین کے تحت جو ہے یا اس کی روشنی میں اپنے فیصلے آپ خود کریں. آپ وہاں جاتے ہیں جن کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل کتاب سے رجوع کریں. تو جن کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ ہم سے رجوع کریں، ہم اب اپنے مقدمے ان کے قدموں میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کاش یہ ختم ہو جائے. دوسری بات کہ نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میرے بچوں پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے. اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے تو اس ملک میں آپ مقام پا سکتے ہیں، ورنہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ساری زیادتیاں ہم بھگتتے رہیں گے، اور بھگتی ہیں اور مستقبل میں بھگتیں گے. لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم سے بہرہور ضرور کیجیے. آپ ایک روٹی کی بجائے آدھی روٹی کھائیں، لیکن بچوں کو پڑھائیں. اور نوجوانوں کے لیے ایک اور پیغام کہ دیکھو میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، غیر ہموار رجوع میں کبھی نہ جتیں، کبھی غیر قوم کی طرف رجوع نہ کریں. خواہ کتنا ہی بڑا وہ سونا ہی کیوں نہ ہو، ہر چمکتی ہوئی سونا نظر آتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے یہ بھگتنے والے جانتے ہیں. اور میرے نوجوانوں، نشے کی حالت، نشے کی لت، اس سے باہر نکل جائیں تو آپ ایک کامیاب نوجوان بن کر سامنے آئیں گے، اور آپ ہماری قوم کا سرمایہ بن سکیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، بہت ہی خوبصورت شخصیت سے آپ ملے، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے سنی، اور بہت ہی خوبصورت شاعری آپ نے سنی، اور آخر میں آپ نے ایک خوبصورت پیغام سنا جس میں تمام تر لوگوں کو پکارا گیا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کی حالت کو جانے بھی اور اس پر ذرا نگاہ کر کے اس کو بہتر بھی بنائیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہم عارف صاحب کے شکر گزار ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی. اور میں میری بیٹی کلثوم کا، بھائی الیاس سیموئل کا، اور میرے کیمرہ مین ریحان بیٹے کا، اور اس کے ساتھ BTL کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ زحمت گوارا کی کہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور میرے لیے وہ پروگرام ریکارڈ کریں. ساری محبتوں کا، سارے پیار کا، سارے خلوص کا انتہائی دل سے اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنی جانب سے ممنون ہوں. خدا مطلب سب کو برکت دے. سر، یہ زحمت نہیں تھی ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ایک آنر تھا اور ہمیں بڑا اچھا لگا. یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات تھی. آپ کا بہت شکریہ.
ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.